बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको फ़लसफ़ा करबला प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। रोज़ाना हम एक नए मौजू के ऊपर बात करते हैं। आज चूँकि 9 मुहर्रमुल अहराम है और आज की मुनासबत से हमने जो मौजू इंतखाब किया है वो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़ियाम इलल अस्बाब। इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जिन शख्सियात ने आज मुझे स्टूडियोज़ के अंदर ज्वाइन किया, मैं बहुत मशहूर हूँ। डॉक्टर फ़रीद अहमद पराचा साहब का, आप नायब अमीर जमात इस्लामिया। सर बहुत शुक्रिया, आपने ख़ुसूसी तौर पर इस इंतहाई अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू के लिए वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा मोहम्मद सब्तैन सब्ज़वारी साहब। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ख़ुसूसी तौर पर वक्त दिया। सर, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क़याम इलल अस्बाब, ये हमारा आज का मौजू है। और चूँकि आज 9 मुहर्रमुल अहराम है, मैं चाहूँगा कि इस दिन के को आपने जिस तरह से कुतुब में पढ़ा और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बेसिक, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत यह है कि ये जो अय्याम आशूर हैं, ये गम के, अलम के एक ऐसे अय्याम हैं कि जिन पे ख़ुद तारीख़ को रोना आता है। तारीख़ हिचकियाँ भर रही है। इतने सदियाँ गुज़र गई हैं लेकिन ये गम फुलाए नहीं फूल रहा। और ये इसमें जहाँ पर आलाम की बात है, जहाँ पर मसाइब की बात है, जहाँ पर मनाक़िब की बात है, तो वो भी बड़े यानी ऐसी बयान करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन मकासद ये उससे भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए कि जितनी कुर्बानी खानवादा नबुव्वत ने दी है और नवासे रसूल जिगर कोश बतूल रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने दी है, वो महज कोई वो था न कि न माल गनीमत न किश्वर कुशाई, वो उसके लिए नहीं थी। वो इक़्तिदार पे कोई ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने का भी कोई काम नहीं था। वो कोई सियासी कशमकश भी नहीं थी। वो कोई ख़ानदानी अदावत भी नहीं थी। वो सिवाय इसके कि अल्लाह की धरती पर अल्लाह का कलमा चलता रहे और ले यकून कलिमतुल्लाह हियल उलिया, दुनिया में अल्लाह का कलमा ही सरबलंद हो, तो उसके लिए था। ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की एक इस्लामी रियासत कायम की थी, और हम साल हिजरी यकम मुहर्रम से शुरू करते हैं, तो उसका एक बड़ा सबब यह था कि हिजरत मदीना ने एक इस्लामी रियासत वजूद में ले आई। उसके साथ एक ऐसी रियासत वजूद में आई कि जिसमें हाकमियत आला सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, जिसमें इताअत रसूल अहम तरीन रियासत का सतून है, जिसमें ये बात है कि नाकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक बड़ा वो है, यह इक़्तिदार का हकदार वो है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला है। और इसकी सिफ़ात है, मैं अर्ज़ करूँगा। लेकिन ये बात जब इमाम आली मकाम ने देखा कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा मदीना मुनव्वरा की इस्लामी रियासत, इसके सतून गिर रहे हैं, हाकमियत आला जो है वो फ़र्द वाहिद की तरफ चली जा रही है, और फ़र्द का कानून जो है वो उसकी मर्ज़ी कानून बन रही है। और जब आप रज़ी अल्लाह ताला ने ये देखा कि अल्लाह की हदों को तोड़ा जा रहा है, और ये बात कि एक ऐसा इक़्तिदार वजूद में आ रहा है कि जो इक़्तिदार दुनिया पे एक शख्सी हुक्मरानी के लिए और एक ख़ानदानी बादशाहत के लिए है, तो उन्होंने इस रास्ते में रुकावट बनने की एक साई की। इस सब के बावजूद कि उनके साथ लश्कर नहीं थे, इस सब के बावजूद कि उनके साथ कोई बड़े घोड़ कोई लाओ लश्कर नहीं था, कोई साजो सामान उस तरह से नहीं था, कोई बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, खानवादा था अपना, कोई साहबे किराम थे कुछ। अब वो लोग और इस पे उन्होंने अहमियत इस बात को दी कि अल्लाह का दीन जो है वो कायम दायम रहे। हज के फरीज़े को भी उन्होंने मुकम्मल नहीं किया था। अच्छा, यहाँ ये और बात भी दरमियान में आ गई, तो मैं इस पे भी ज़िकात और मुहर्रम, ज़िल हज और मुहर्रम ये साथ साथ आते हैं। इनके पैगाम एक जैसे हैं। ज़िल हज का पैगाम है वहदत उम्मत, वहाँ मक्का मुकरमा में, वहाँ मैदान अरफात में, वहाँ मिना में, वहाँ मुज़दलिफ़ा में, वहाँ हरम काबा में पूरी उम्मत एक वहदत का मंज़र पेश करती है।
کربلا کا پیغام بھی وحدت امت، مسل کی بنیاد سے بالا تر ہو کر ایک جگہ پر یعنی اس میں کوئی گروہی فرقی کوئی بات اس سے بالا تر ہے. یعنی یہ جو دوسرا جو اس کے ساتھ ذی الحج اور اس کا ملتا ہے وہ قربانی ہے. 10 ذی الحج کو بھی ایک قربانی اور 10 محرم کو بھی ایک قربانی. 10 ذی الحج کی قربانی بھی آل ابراہیم اور آل اسماعیل اور اس خانوادے کی قربانی جو اللہ تعالیٰ نے جس کو پھر قیامت تک کے لیے لازم کر دیا، اور 10 محرم کو بھی ایک قربانی، اور وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور پھر اس کے اور پہلوؤں کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. میں علامہ سبطین سبزواری صاحب سر آپ کے پاس جانا چاہوں گا. اور 9 محرم کو بالخصوص شب عاشور ہے یہ، اس دن حضرت امام حسین کا جو وہاں پر قیام تھا اور اس کے جو اس وقت کے واقعات تھے، اس کو میں چاہوں گا کہ آپ میرے ناظرین کے لیے جو ہے وہ پیش کریں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسلان بھائی، واقعہ کربلا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. تاریخ انسانیت میں سب سے بڑا واقعہ یہ واقعہ کربلا ہے، اور یہ اس کا اعجاز ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ واقعہ زندہ ہے. بلکہ یہ طے ہے اور دنیا نے دیکھا کہ دنیا کے جہاں مظلوم لوگ ہیں اور جتنی بھی مظلوم تحریکیں ہیں وہ کربلا کو اپنا بناتی ہیں رہنما. اور جس طرح راجہ صاحب نے بڑا اچھا ماشاءاللہ انہوں نے خلاصہ بیان کیا فلسفہ کربلا. کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، کوئی سلطنت کی جنگ نہیں تھی، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس کی وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کوئی لاؤ لشکر لے کے نہیں چلے تھے. بچے لے کے چلے تھے، کچھ ساتھی لے کے چلے تھے، بہنوں کو لے کے چلے تھے، بیٹوں کو لے کے چلے تھے. کوئی اگر جنگ ہوتی تو اس کے لیے آمادگی، کوئی اقتدار کا مسئلہ ہوتا، کرسی کا مسئلہ ہوتا تو اس کے لیے وہ تیاریاں کرتے. اور یہ بھی آپ نے فرمایا، اور حقیقت یہی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع بموقع اپنے قیام کی وجوہ کو خود بیان کیا. اگر محمد حنفیہ آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں عراق؟ ہم نے سنا ہے رات کہ آپ نے تیاری شروع کر دی ہے اور آپ جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتنہی عنہ. کیا بھیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل کو چھوڑا نہیں جا رہا؟ فسق و فجور کی دنیا ہو چکی تھی. حکومت اور اقتدار جو ہے، جو حکومت تھی وہ بنام اسلام کو تہ و بالا کیے ہوئے تھی، اسلام کو پامال کیے ہوئے تھی. نام کی حکومت تھی، اسلام کے احکام پاؤں تلے رون رہی تھی، حلال کو حرام کر رہی تھی، حرام کو حلال کر رہی تھی. اور پھر وہ جو پروردہ آغوش رسالت ہو، اور وہ حسین ابن علی جس کے لیے رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات، میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے اور کشتی نجات بھی ہے، وہ کیسے خاموش ہو کے بیٹھ سکتا ہے؟ اس لیے آپ نے مدینہ کو چھوڑا اور رجب سے آپ پھر مکہ میں آئے اور مکہ میں آپ نے قیام کیا. اور جب دیکھا کہ مکہ کے حالات خراب ہو چکے ہیں تو آپ نے 8 ذی الحج کو آپ نے وہاں سے مکہ سے احرام جو ہے آپ نے تبدیل کیا، حج کا احرام عمرے کے احرام میں تبدیل کیا تاکہ حرمت کعبہ پامال نہ ہو. اپنا تعارف کرایا میں کس خاندان سے ہوں، میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میرے قیام کا آنے کا مقصد کیا ہے. لِإِصْلَاحِ أُمَّتِ جَدِّي وَأَبِي، دنیا میں پریشان نہ ہو. میں اس لیے نہیں نکلا، میں نکلا ہوں لِإِصْلَاحِ أُمَّتِ جَدِّي وَأَبِي، میں اپنے بابا اور اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میرے کوئی آنے کا اور مقصد نہیں ہے. اور آپ نے اس دن تک انتظار کیا جب تک آخری حاجی مکہ میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ ڈیٹ، اگر اس ڈیٹ کو کوئی حاجی نہیں پہنچتا تو وہ حج پھر اب اس کا نہیں ہوگا. اس کا معنی یہ ہے کہ امام نے آخری حاجی کا انتظار کیا تاکہ میرے قیام سے آگاہ رہے. آپ چلے اور کربلا آ گئے. میں بالکل مختصر کرتے ہوئے، اور کربلا پہنچے اور آپ نے 9 تاریخ، میں عرض کرتا چلوں کہ 2 تاریخ کو پانی بند ہوتا ہے، ہاں جی سپلائی بند ہوتی ہے، اور 7 تاریخ وہ ہے، بہت سی غلط فہمی ہے جی 7 تاریخ کو پانی بند ہوا. 7 تاریخ وہ ہے، علامہ نقن صاحب قبلہ نے یہ بات کہی کہ 7 تاریخ وہ ہے جہاں پانی ختم ہو جاتا ہے اور دریائے فرات بالکل قریب ہے، اس تک کی رسائی ممکن نہیں ہے. وہاں جانور پانی پی سکتے ہیں، پرندے پی سکتے ہیں، اور نہیں پی سکتے تو امام حسین اور امام حسین کے ساتھی پانی نہیں پی سکتے. اور یہ واقعہ جو عاشور کے دن ہونے والا تھا، یہ واقعہ 9 تاریخ کو ہونا تھا. جو عاشور کو ہوا
یہ 9 تاریخ کو اصل میں واقعہ ہو رہا تھا، سب طبل جنگ ہو چکا تھا، آمادگی ہو چکی تھی، فوجیں پہنچ چکی تھی، تیاریاں ہو چکی تھی، اور یہ دیکھیے کہ امام کی حکمت، امام نے جناب عباس کو بھیجا اور کہا جائیے پسر سعد سے کہیے کہ آج کی رات کی ہمیں مہلت دے دی جائے، اور یہ جو کام ہے یہ کل پہ چھوڑ دیا جائے، اور اس کی آپ نے علت بھی خود بیان کی تاکہ میری عبادتوں میں اقراءت کا اور اضافہ ہو جائے، میں اللہ کی عبادت اور تھوڑے سے اور کرنا پھر چاہ حضرت رہا ہوں۔ امام حسین کے سامنے خود بھی 10 محرم کی اہمیت ہوگی نا، کیونکہ اسلامی اعتبار سے بھی تو ایک انتہائی اہم دن ہے نا۔ جیسے عرض کیا نا کہ بذبح عظیم، وہ جس کا ذکر پراچا صاحب نے کیا، جو قربانی جناب اسماعیل کی جناب ابراہیم نے دی تھی، اور پھر اللہ نے سند دے دی، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، گھبراؤ نہیں، ہم نے تیری قربانی کو قبول کیا، البتہ اب یہ بچایا ہے جو اسماعیل تیرا بچہ بذبح عظیم، ایک آنے والی بڑی قربانی کے لیے بچا ہے، جو عاشور کو قربانی ہو رہی تھی، تو جناب عباس کو بھیجا، اور دیکھیے عباس کا بھیجنا بھی ایک اپنی جگہ پہ ہے، اہمیت طلب ہے کہ اشجع العرب اشجع الناس، اور امام حسین کے سالاروں میں، سپہ سالاروں میں سب سے بڑا شجاع ترین جناب عباس کو بھیجا، اور پسر سعد کے پاس جا کے کہا کہ دیکھیے میں امام کا پیغام لے کے آیا ہوں، آج آپ اس چیز کو کل پہ ڈالیے اور ایک رات کی ہمیں مہلت دے۔ یہ تمام حجت تھا، اور یہ بھی بتانا تھا کہ میں جنگ نہیں چاہتا، میں لڑنا نہیں چاہتا، میں تو دین کے لیے آیا ہوں۔ بہرحال وہ ایک رات ملی، اور آپ نے اس رات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ آپ نے اپنی عبادت کے لیے رکھا، اور ایک حصہ اپنے اصحاب اور اپنے انصار اور اپنے خانوادے کے لیے، اپنے خواتین کے لیے، اور یہ وہی رات ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جس رات کو آپ نے چراغ گل کر دیا، اور یہ بتایا پہلے، اس چراغ گل کرنے سے پہلے آپ نے ایک مختصر سا خطاب کیا۔ میں علامہ صاحب اس خطاب کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں، لیکن مجھے ایک بریک پہ بھی جانے کا کہا جا رہا ہے، میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر یہ مختصر خطاب کے اوپر جو ہے وہ اس سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی۔ فلسفہ کربلا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، 9 محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہے یہ، ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، فلسفہ کربلا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب اور علامہ سبطین سبزواری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ رات حضرت امام حسین نے چراغ گل کر دی، اور پھر اس کے بعد ایک خطاب بھی ہے مختصر۔ میں چاہوں گا کہ اس انتہائی اہم نوعیت کے خطاب کے اوپر آپ بھی روشنی ڈالیں، پھر میں علامہ صاحب کے پاس جاؤں گا۔ امام علی مقام نے 2-3 مقامات پر خطاب فرمایا، مقام بیضہ پہ آپ نے خطاب فرمایا، پھر یہ جو خطاب ہے یہ بڑا اہم ہے، چراغ گل کر دیے۔ مختصراً ذرا مقام بیضہ کے اوپر جو بیان فرمایا وہ بھی بتا دیں۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ اے لوگو، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ جب اللہ کی حدیں توڑی جائیں، جب اللہ کے قانون کا مذاق اڑایا جائے، جب زمین پر خدا کے قانون کے نفاذ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، تو اس وقت ہر اہل ایمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے، وہ اس میں اپنا ایک کردار ادا کرے، اور اس کے لیے اگر اپنی قربانی دینی پڑے تو قربانی سے بھی دریغ نہ کرے۔ تو اس طرح سے انہوں نے تیار کیا اپنے ساتھیوں کو اس عظیم مقصد کے لیے، اس عظیم مقصد کے لیے قربانیاں دینے کے لیے، اور آنے والی جو ایک قیامت تھی اس کا بھی ایک ذہن کے اندر، تاکہ لوگ اس پہ، علی اکبر نے سوال بھی کیا کہ ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ہم تو حق پہ ہیں۔ تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا، علی اکبر نے پھر عرض کی کہ جب ہم حق پہ ہیں تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیے جائیں۔ یہ وہ ہے کہ شہادت ہے ڈاکٹر صاحب اس کا تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جو پس منظر ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا کہ کوفہ والوں کا اس میں اس صبر معاملے میں کیا کردار ہے، جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی دعوت دی تھی اور ان کی دعوت تھی، وہ کیا معاملہ ہے، اس کا بھی تھوڑا سا پس منظر سامنے رکھیے گا۔ یہ ایک شاعر نے نا، فرزدق نام کے شاعر نے اس کو بیان کیا، جب امام علی مقام جا رہے تھے کوفہ کی طرف تو وہ راستے میں ملا، وہ کوفہ سے آ رہا تھا،
تو اس نے اس وقت امام علی مقام نے پوچھا کہ فرزدق تم ایک سیانے آدمی ہو، شاعر ہو، تمہارا ایک نام ہے، تم نے کوفہ والوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے انہیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ ان کے دل امام حسین کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ یہ خلاصہ ہے اس عمل کا، وہ کوفہ والوں کے خط لکھنے، وہ بلانا، اور بلاتے ہوئے جب مسلم بن عقیل گئے ہیں تو اور یہ بیعت شروع ہوئی ہے تو ہزاروں میں پہنچ گئی تھی بیعت کرنے والے، لیکن جب ایک اقتدار کی طرف سے عبید اللہ بن زیاد کے آنے کے بعد جب سختی شروع ہوئی اور جب سرداروں کو لالچ دی گئی، یہ تاریخ عالمیہ ہر دور میں اسی طرح ہی چل رہا ہے، آج بھی اسی طرح چل رہا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس وقت پھر لوگ چھٹنے شروع ہوئے، اور پھر مسلم بن عقیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں اس طرح پھر رہے تھے کہ یہ کربلا کے واقعے کا صرف ایک ہی پہلو دردناک اور المناک نہیں ہے، یہ سارے ہی پہلو، یہ بے حسی ہے، یہ وہ منافقت ہے کہ جو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور قرآن پاک میں بھی کہا گیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم نہیں کرتے اسے کہتے کیوں ہو؟ جب وہ نہیں کرنا تو آپ نے بلایا کیوں ہے امام علی مقام کو؟ جب آپ ظلم کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے تو پھر آپ نے اس طرح کے کردار کا مظاہرہ کیوں کیا ہے؟ اور امام علی مقام نے تو اپنی استقامت کا بھی مظاہرہ کیا، اپنی اس ذمہ داری کو کہ جو خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ ہونے کی حیثیت سے ان پر تھی اس کو بھی ادا کیا، ان کے ساتھیوں نے بھی، یعنی کمال صبر ہے۔ آپ تاریخ نے اس بات کو محفوظ کیا کہ ایک آدمی بھی اس رات کو جب چراغ گل ہوئے تو ایک آدمی بھی نہیں گیا، اور لوگوں نے جو وہاں پر جملے کہے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، خطبہ دیا جو جی، اس میں آپ نے فرمایا کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو دشمنوں کے حوالے کر کے اور ہم نکل جائیں، تو کوئی ایک فرد بھی نہیں گیا۔ یہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں کی ایک بڑی استقامت، آپ کا ساتھ دینا، اور مقصد کا اصل چیز جو تھی سب پہ یہ تھا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ ہو۔ اس کے لیے وہ سمجھ رہے تھے کہ جی اگر کوئی یعنی اگلے دن کوئی بڑا مارکا بھی ہو جائے تب بھی ہم تو اپنی منزل کو پہنچ گئے، اصل منزل وہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں علامہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا سر، اور میں چاہوں گا کہ بریک سے پہلے آپ اس کو بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ جو رات کا خطبہ تھا اس کے جو مکمل حالات تھے، اور خواتین کا اس وقت کیا کردار تھا، اور کیا کوئی خوف کا عالم بھی وہاں پر طاری تھا، وہ کیا ماحول تھا، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا پلیز۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جس طرح پراچا صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ اس رات کے جو اقدامات تھے یا جو معاملات تھے امام حسین کے، وہ واضح تھے، روشن تھے، کوئی چھپے ہوئے نہیں تھے۔ جس طرح وہ رات مانگ کے لیے کہا کہ میں ایک رات عبادت کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ نے اپنی ایک رات کا آدھی رات کا حصہ جو ہے مخصوص عبادت کے لیے گزارا، اور یہاں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ عبادت کتنی اہمیت رکھتی ہے انسان کی زندگی میں، اور جناب سید الشہداء نے عبادت کو کتنی اہمیت دی۔ ایک تو یہ معاملہ تھا۔ دوسرا معاملہ جس طرح آپ ارشاد فرما رہے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کو آخری رات تک واضح کیا، اپنے اقدام سے آگاہ کیا کہ ہاں کہ دیکھو میرے قیام کا مقصد، میرے آنے کا مقصد، میرے کربلا میں پہنچنے کا فلسفہ کیا ہے۔ وہ اقتدار نہیں، وہ کرسی نہیں ہے، وہ مال و جاہ و جلال نہیں ہے، میں تو آیا ہوں کٹنے کے لیے، میں تو آیا ہوں مرنے کے لیے۔ اور راستے میں بھی آپ بیان کرتے آئے، جس طرح کا ایک حوالہ آپ نے دیا، بلکہ ایک اور حوالہ، کئی حوالے ایسے موجود ہیں، جناب مسلم بن عقیل کا لے لیں، جناب امام حسن کے بیٹے جناب قاسم کا لے لیں، اور جب آپ نے دیکھا اور قاسم نے سوال کیا، کہا بیٹا آپ گھبرا تو نہیں جائیں گے اور موت ہے آگے؟ تو کہا نہیں چچا، میں موت سے گھبراتا نہیں ہوں، اور ہمیں معلوم ہے ہمارا آگے جانے کا مقصد کیا ہے۔ کہا پھر آپ موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہا اہلاً من الاصل،
چاچا میں موت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں. یہ موت کو بھی دکھایا کہ ہم موت سے گھبرانے والے نہیں ہیں, ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اور پھر کربلا میں آپ نے دیکھا اس رات لوگوں کے سامنے امام کا خطاب واضح دلیل تھا کہ یہ اقتدار. آپ نے کہا بھی دیکھو جو اگر کوئی اس کے لیے آیا تو وہ چلا جائے. اور چراغ میں اس لیے خاموش کر رہا ہوں کہ ممکن ہے روشنی میں آپ کو شرم آئے, آپ کو کوئی ہچکچاہٹ ہو. کس کے لیے آیا ہے تو وہ چلا جائے, جو اقتدار کے لیے آیا وہ کسی کے ذہن میں ہے کہ ہمیں کل کو کوئی اقتدار مل جائے گا, کوئی مال و دولت یا جاہ و حشمت, اور شاید امام حسین پہ یہ واقعہ نہیں ہوگا. اور امام حسین کو کون قتل کر سکتا ہے؟ نہیں کہا, نہیں کل یہ ہونے والا ہے, میں ذبح ہو جاؤں گا, میرے بچے مارے جائیں گے, میرے جوان مارے جائیں گے, جو میرے ساتھ ہوگا وہ شہید ہوگا. اس وقت تک کوئی شہادت ہوئی تھی؟ نہیں اس وقت تک کوئی شہادت نہیں, میرے ساتھ جو مارے جائیں گے. اور پھر کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو روشنی میں خجالت محسوس ہوتی ہو, شرمندگی محسوس ہوتی ہو یا شرم آئے, تو لو میں چراغ کو خاموش کر دیتا ہوں تاکہ نہ تم مجھے نظر آؤ نہ میں تمہیں نظر آؤں, جو خاموشی سے چلے جاؤ. اور چراغ خاموش کر دیا. اور جب چراغ کو دوبارہ جلایا, آپ نے سن لیا, میں ان چیزوں کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا. اور جب چراغ روشن کیا تو آپ کے ساتھی وہاں موجود تھے. اس وقت ایک بڑا کام امام نے کہا کہ آؤ اب میں تمہیں مقام دکھاتا ہوں کہ تمہارا مقام کیا ہے. آپ نے آسمان کی طرف کہا دیکھو, اور ایک ایک اپنے ساتھی کو دکھایا کہ وہ دیکھو تمہارا جنت میں کیا مقام ہے, وہ تمہارا جنت میں کیا مقام ہے, وہ تمہارا جنت میں کیا مقام ہے, یہ تمہارا ہے, یہ تمہارا ہے. سب ساتھیوں کو وہ مقام دکھایا. اور پھر اس کے بعد آپ گھر کی طرف چلے. انصار اور صحاب کے بعد آپ خیموں کی طرف چلے, جہاں بہنیں تھیں, جہاں بیٹیاں تھیں, جہاں بھابیاں تھیں, جہاں خواتین تھیں. اور اس سے اس رات کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ جناب مسلم بن اوسجہ جو اس وقت کربلا میں سب سے ضعیف ترین, بعض نے کہا حبیب بن مظاہر ضعیف تھے, بعض نے کہا نہیں مسلم بن اوسجہ سب سے ضعیف. ان تک خبر پہنچتی ہے کہ جناب زینب نے امام حسین سے, اپنے بھائی سے یہ پوچھا, بھیا کہیں کوئی ساتھی آپ کو چھوڑ تو نہیں چلے جائیں گے؟ جب یہ بات پہنچی ساتھیوں تک تو مسلم بن اوسجہ جو سب سے ضعیف آدمی تھے, ان کی بھویں گری ہوئی تھی اور جو کمر جھکی ہوئی تھی. آپ نے کپڑا لیا اور کمر کو کس کے باندھا, سیدھا کیا, اور بھووں پہ رومال باندھا اور بھویں اٹھائیں اور عصا کو پھینکا, تلوار ہاتھ میں لی, اور ایک ساتھی کو لے کے خیمے کے دروازے پہ آئے. کہا بنت زہرا, رسول کی بیٹی, زہرا کی بیٹی, ہم ایسے نہیں ہیں کہ تیرے بھائی کو چھوڑ کے چلے جائیں. یہ وہ جوان مردی دکھائی. اور اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ جب بہنوں کے پاس آئے اور بہنوں تک بھی, بچیوں تک بھی یہ بتایا کہ صبح کیا ہونے والا ہے اور اس کیا ہوگا. ہم آپ کو نظر آ رہا تھا پورا, کوئی چیز خواتین تک نہیں چھپائیں. بہن کا ایک مکالمہ بھائی کے ساتھ وہاں مشہور ہے, بیٹی کا مکالمہ ہے, یہ سارے خیمے میں, ایک ایک خیمے میں آپ جاتے ہیں, ایک ایک خاتون سے آپ سارا رخصت ہوتے ہیں اور انہیں حالات بتاتے ہیں. یہ خیمہ بستی وہی ہے جو آج عراق کے اندر کربلا کے میدان کے اندر جو خیمہ بستی بنائی گئی ہے, یہ وہی جگہ ہے؟ بالکل یا ظاہر ہے یہ کربلا ہے ہی وہی میدان ہے. پہلے کوئی اور تھی خیمہ بستی, اب وہی ہے, اب اس 9 کو وہیں اسی جگہ پہنچ چکے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی. پہلی 2-3 محرم کو کہیں اور تھے. ظاہر ہے وہ جگہ تو پھر سلسلے ایسی ہوتی ہیں, اٹھایا گیا اور دریا سے دور کیا گیا کہ یہاں سے خیمے اکھاڑو اور یہاں سے چلو. اور جہاں آپ نے دیکھا کہ جناب عباس نے بھی ایک دفعہ کہا کہ یہ کون ہے, کن کی ضرورت ہے کہ ہمیں خیمے کو یہاں سے اکھاڑنے کا. امام نے کہا نہیں, آپ اتاریں. بالکل ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا اس کو سامنے رکھتے ہوئے. یزیدی فورسز کا بنیادی نقطہ وہاں پر صرف یہ تھا کہ حضرت امام حسین اور ان کا قافلہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لے تو لڑائی ختم ہے, یہ بنیاد تھی بات. تو لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں, ان کا نقطہ نظر وہ ہم سب کے سامنے ہے, وہ مختلف تھا. حق کے لیے آپ کھڑے ہوئے تھے, اسلام کی بقا کے لیے آپ کھڑے ہوئے تھے. تو ڈاکٹر صاحب وہاں پہ حکمت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور چیزوں کو جو ہے وہ سیٹل کرنے کی غرض سے کوئی تدبیر سامنے آئی تھی اس وقت میں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بیعت معمولی بیعت نہیں تھی, سرنڈر تھا کہ ظالم کے سامنے آپ ہتھیار ڈال دیں. جب انہوں نے یہ معاملہ اگر یہی کرنا ہوتا تو مدینہ منورہ میں کر لیتے. جب مدینہ منورہ میں بلایا گیا تو انہوں نے وہاں یعنی اس بیعت سے انکار کیا.
مروان بن حکم نے وہاں پر یہ کہا بھی کہ اگر آپ نکل گئے تو پھر تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے گورنر مدینہ سے۔ تو یہ تھا کہ انہیں یہ پتہ تھا کہ بیعت کا اصل معنی کیا ہے۔ جیسے آج ایک ووٹ ہے اور ووٹ کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ ووٹ کا مطلب وہ جو ایک پنجابی نے کسی نے کہا کہ ووٹ نہیں ہو سجنا اے بیعت ہی حسین دی، تو وہ بیعت ہے، اور وہ بیعت جو ہے وہ اگر یزید کے سامنے بیعت کرتے ہیں تو گویا کہ انہوں نے اپنے سارے موقف کو چھوڑ دیا، اس لیے انہیں پتہ تھا جب ان کی طرف آیا پہلے حر بن یزید آیا ہو تو حر نے بھی کہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ کو لے کے تو جاؤں، تو آپ نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، اور اس طرح سے پھر اسی طرح سے جب بعد میں پورا ایک دباؤ ڈالا گیا کہ آپ آ کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے کریں، تو تدبیر میں یہ باتیں آتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پھر اب سرحد پہ جہاد جاری ہے، پھر میں جہاد کی طرف جاتا ہوں یا پھر میں مدینہ منورہ میں جاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ایسا کیا ہو جاتا ہے؟ یہ مسلمان تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ نواسہ رسول ہیں اور ان کی اہمیت سے بھی واقف تھے وہ، پھر آنکھوں پہ پٹیاں بن جانا، دلوں کا سیاہ ہو جانا، اقتدار کا نشہ ایسا نشہ؟ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی یہ ہوتا ہے کہ یہ تاریخ کا وہ المیہ ہے بے حسی کا۔ اس نے آغا شورش کشمیری نے جو یہ بات کہی تھی اپنے اشعار میں کہ سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیمبر کا تماشا دیکھا، جس نے سادات کے خیموں کی تنابیں توڑی، جس نے لخت دل حیدر کو تڑپتا دیکھا۔ لیکن یہ سارے المیے، یہ ساری چیزیں سب کو پتہ تھا نا یہ کون ہیں، ان کا مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھا تو آپ حسین و منی آپ جب ارشاد فرما رہے تھے جب اور میں حسین سے ہوں، اور جب ان کے لیے سجدے طویل کر دیے اللہ کے نبی نے، سجدے طویل کر دیے ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکس نبوی تھے سر یہ دوڑتے ہوئے آئے ہیں، اور آپ ممبر رسول سے اتر کے آپ نے جب دیکھا کہ وہ شہزادے چلتے ہوئے جس طرح بچے چلتے ہوئے ذرا لڑکھڑاتے ہیں، تو آپ نے آ کے تو محبتوں کی ایک بہت صحابہ کرام نے بھی بڑی محبت کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ تاریخی واقعات نے ایک بعض چیزوں پہ پردہ ڈال دیا، بعض دونوں طرف سے بعض چیزوں نے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دلوں میں حسنین کریمین کی جو محبت تھی اور جو وہ دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میدان عرفات میں ایک عراقی آیا اور اس نے پوچھا کہ جی احرام پر یہ مچھر بیٹھا تھا اور یہ مچھر مجھ سے مر گیا اور اس کا خون جو ہے وہ لگ گیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اب کہا کہاں سے ہو؟ کہا میں عراق سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو اس عراقی کو، مچھر کے خون کا یہ فتویٰ لینے آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ کو اور ان کے خانوادوں کو انہوں نے قتل کر دیا، اس کا ان کو کوئی نہیں آیا، اور یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز تھی کہ جس کا سب کی ایک مشترکہ متاع تھی، اور جو کچھ یہ واقعہ ہوا اس نے پوری امت کو ایک بیداری دی اور ہمیشہ دیتی رہے گی۔ آج بھی اگر کشمیر میں، آج بھی فلسطین میں، آج بھی دنیا میں جہاں مظلوم اپنے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں امام عالی مقام کا یہ جذبہ ان کے سامنے ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر علامہ صاحب سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم علامہ محمد سبطین سبزواری صاحب سے جو ہے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، فلسفہ کربلا کے پروگرام کے اندر ہم آج 9 محرم الاحرام کی مناسبت سے علامہ محمد سبطین سبزواری صاحب سے گفتگو جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب چونکہ ہمارا موضوع بھی آج کا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام علل و اسباب، تو میں چاہوں گا چند اسباب کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ٹھیک فرمایا، مولا امام حسین نے اپنے اس قیام کو چھپایا نہیں، مختلف مقامات پر، بلکہ میں عرض کروں گا کہ جب مدینہ سے چلے، جس رات آپ نے ابھی پراچا صاحب نے بھی ذکر کیا،
جب بلایا گیا کہ آپ کو دربار میں بلایا جا رہا ہے، اس وقت امام نے جملہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھے کس لیے بلایا جا رہا ہے۔ اور 3 افراد تھے جن کو یہ پیغام دیا گیا، اور امام حسین وہاں پہنچے ولید کے دربار میں، اور جب دربار میں پہنچے، ہاں مجھے کیوں کہا، اس نے دکھایا کہ آپ دیکھیں کہ امیر شام دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا بیٹا اقتدار پر، یزید اقتدار پر بیٹھ چکا ہے، اور اس نے یہ خط لکھا ہے اور آپ سے بیعت کا سوال ہے۔ اور امام نے بڑا اچھا جواب دیا، اور یہ تاریخ میں سنہری حروف سے موجود ہے، قیامت تک رہے گا۔ اب مثلی جبایا او مثلا، کیا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کر سکتا ہے؟ یہاں 2 چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ امام نے یہ بتایا کہ مجھے بھی دیکھو، اسے بھی پہچانو، میرے جیسا، آپ مثلی شبایا او مثلا، میرے جیسا۔ حالانکہ کہہ سکتے تھے حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، آسان تھا یہ جملہ کہنا، لیکن آپ نے نہیں کہا، بلکہ آپ مثلی شبایا او مثلا، میرے جیسا، یعنی یہ تاریخ میں یہ رقم ہو جائے بات کہ جو حسین جیسا ہے وہ چاہے پہلے آیا چاہے بعد میں آئے گا، وہ کبھی اس یزید سے پہلے جیسے اور بعد میں کوئی اگر یزید جیسا آیا بیعت نہیں کرے گا، اور نہ بیعت ہو سکتی ہے۔ پراچا صاحب نے بڑا پیارا جملہ کہا، کیونکہ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا۔ اگر آج حسین بیعت کر لیتے، ایک تو حجت خدا تھے امام حسین، اور حجت خدا کی بیعت کی جاتی ہے، نہ کہ حجت خدا سے بیعت لی جاتی ہے، ایک تو یہ معاملہ تھا۔ دوسرا، کس سے بیعت؟ حق والوں سے بیعت، اور باطل کے آگے جھک جائے۔ یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں تھا، علماء نے لکھا ہے یہ انبیاء کا ہاتھ تھا، یہ ید اللہ تھا، یہ حجت خدا کا ہاتھ تھا۔ اس لیے یہ ذبح عظیم وہ جو آنے والی تھی، وہ کیسے آپ چلے، اور آپ نے کہا بہتر ہے کہ اس کا جواب تم مجھ سے دین کی روشنی میں کہو۔ اور راجہ صاحب نے بھی یہ بات آپ کے سامنے ارشاد فرمائی کہ جب چلنے لگے تو مروان نے یہ کہا کہ اگر اب یہ نکل گئے تو تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گے۔ جب یہ کہا تو امام مڑے اور مڑ کر کہا یبن زرکا اشارہ بقتلی، وہ ابن زرکا میرے قتل کا اشارہ کرتا ہے اور مجھ سے بیعت چاہتا ہے۔ اور یہی وجہ کہ بنی ہاشم کے جوان دروازے کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور کہا کون ہے؟ کہیں عباس کی آواز اٹھ رہی تھی، کہیں اکبر کی آواز اٹھ رہی تھی، کہ قاسم کی 40 جوان بنی ہاشم کے داخل ہوئے، کہا کون ہے جو امام حسین سے بیعت کا؟ تو امام نے جگہ جگہ اپنے بتایا اور قیام کیا۔ اگر جناب ابن عباس آتے ہیں تو آپ نے کہا امر بالمعروف و نہا عن المنکر، میرے جانے کا مقصد کوئی اور نہیں ہے، میں تو امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، میں نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں پورا دین اکٹھا ہو جاتا ہے۔ میں اس لیے، اور میں یہ بھی کہوں گا، امام سے کہا گیا کہ آپ ایسے راستوں سے چلے جا جو عام مستعمل نہیں ہے، کہا نہیں میں ایسے راستوں سے بھی نہیں جاؤں گا، رات کے اندھیرے میں نہیں جاؤں گا بھی دین کی روشنی میں، تاکہ ہر بندہ میرے قیام سے آگاہ ہو جائے، اور اس راستے سے جاؤں گا جو عام مستعمل ہے، جس پہ عام سفر ہوتا ہے، تاکہ جس کی بھی نگاہ پڑے وہ سوال کرے یہ کون ہے، کہاں جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے، اور میں جواب دوں گا میں کون ہوں، میرا خاندان کس خاندان سے تعلق ہے، میں کیوں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھ سے بیعت کا سوال ہوا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ یزید نے کیا ہے۔ کیا آپ کیا میں نہیں بیعت اس کی کرنا چاہتا، وہ میرے بیعت، تو یعنی امام نے چھپایا نہیں اپنے، اور پھر کسی مقام پہ کسی کو جواب دیا اسیرہ بسیرت جدی و ابی، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اپنے باپ کا اور اپنے دادا کا کردار کا اسیر بناؤں، اصلاح امت جدی و ابھی، میں اپنے بابا اور اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، سوائے دین کے اور کوئی مقصد تھا ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اپنوں نے یا پرایوں نے جتنوں نے بھی لکھا ہے، تاکہ غیر مسلموں نے بھی لکھا ہے، تو امام حسین کے قیام میں یہ بات نہیں لکھی کہ آپ کوئی کرسی کے لیے چلے گئے، آپ اقتدار کے لیے چلے گئے، آپ طاقت کے لیے کہ آپ دین کی بقا کے لیے چلے گئے، آپ دین کی بقا کے لیے، دین کے احیاء کے لیے اور دین کی زندگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اسلام کو خون ملا کربلا سے، آج تک جو اسلام زندہ ہے یا قیامت تک جو زندہ رہے گا، یہ خون حسین کا معجزہ ہے، یہ آپ کی شہادت کا۔ کوئی شک نہیں اس میں۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس چونکہ آخری 3-4 منٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ ہمارے پروگرام کا موضوع بھی جو ہے وہ فلسفہ کا، جو پروگرام کا نام ہے وہ فلسفہ کربلا ہے، تو فلسفہ کربلا میرے آج کے نوجوان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح سے اس کو سمجھنا چاہیے؟ یہ فلسفہ کربلا اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو قائم کرنے کا نام ہے۔ فلسفہ کربلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت اور آپ کی اطاعت کے نظام کو قائم کرنے کا نام ہے۔
فلسفہ شہادت اور فلسفہ کربلا دنیا کے اندر اللہ سے ڈرنے والے حکمرانوں کو لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ فلسفہ کربلا یہ ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر جو قیمتی متاع ہے وہ قربان کر دو۔ قرآن پاک میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے۔ کربلا والے آزمائے گئے بھوک سے بھی، پیاس سے بھی، خوف سے بھی، مالوں کے نقصان سے بھی، جانوں کے نقصان سے بھی، اور پھلوں کے نقصان۔ یہ پھل کون سے تھے؟ یہ شجر نبوت کے اور خانوادہ نبوت کے وہ کچے پکے پھل، علی اکبر کی صورت میں، علی اصغر کی صورت میں، یہ پھلوں کا نقصان بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اسی راستے پہ چلنے کی توفیق۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی مختصراً علامہ صاحب جو ہے وہ فلسفہ کربلا میرے آج کے ناظرین کے لیے، آج کی نوجوان نسل کے لیے، میرے لیے مختصراً بیان کیجیے گا پلیز، کہ پیغام کیا ہے بنیادی طور پر۔ میں عرض کروں گا کہ کربلا ہمارے لیے رہنما ہے، کربلا ہمارے لیے دعوت فکر ہے، کربلا ہمیں صحیح اسلام کا چہرہ دکھاتی ہے، کربلا ہمیں اسلام کے لیے متاع جان جیسی قیمتی شے کو قربان کرنے کا درس دیتی ہے۔ کربلا اسلام کی زندگی اور حیات اور اسلام کی اہمیت کا نام ہے۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کے لیے آپ کو جان بھی قربان کرنا پڑے تو قربان کر دیں، حتیٰ کہ بچے، بوڑھے، جوان، مرد، اور سب سے اہم جو ہے وہ آپ کی زندگی سے بھی اہم جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام پر کہیں حرف آئے، آپ کو اسلام کو بچانے کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے، آپ دیں تاکہ اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے، اور یہی وجہ ہے کہ پیغام ڈاکٹر صاحب آج علامہ صاحب جو آج کا دور ہے، جو آج کا ہمارا نوجوان نسل ہے، اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے بین المسالک ہم آہنگی کی، بین المذاہب ہم آہنگی کو تو چلو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن بین المسالک ہم آہنگی کی بہت ضرورت ہے، باہمی اتحاد کی بہت ضرورت ہے، جبکہ یہ جو فلسفہ کربلا ہے یہ تو واضح پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، اتحاد کا پیغام ہے، امت کے لیے اس میں روشن ہدایت ہے، تو آج اس کو کیوں نہیں ڈسکس کیا جا سکتا؟ علماء کرام اپنا کردار ادا نہیں کر رہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو دشمن اسلام ہیں، دشمنان اسلام، ان کی تو یہی شروع سے کوشش رہی ہے کہ اس مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت تفرقہ ڈالا جائے، وإلا ایسی بات نہیں ہے۔ کربلا پہ ابھی بھی آپ دیکھیں، پراچا صاحب بیٹھے ہیں، میں آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں، پراچا صاحب نے بہترین چیزیں بیان کی ہیں، اور کربلا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شیعوں کا ہے، سنیوں کا نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا شیعوں کا ہے اور دیوبندیوں کا نہیں، یہ نہیں کہا سکتا ہے کہ شیعوں کا، ہاں جوش ملی آبادی کا آپ نے نام لیا، اور جوش ملی آبادی نے یہ جملے کہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اس لیے کہ پھر مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ جس کا تعلق رسول اسلام سے ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا تعلق حسین ابن علی سے نہ ہو۔ بالکل ایسے ہی، بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ۔ ڈاکٹر صاحب اس نقطے کے اوپر بھی میں چاہوں گا، چونکہ آپ کا ذرا پولیٹیکلی بھی آپ چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، ہمارے جو ریاستی امور ہے، ریاست نے کہاں پہ کردار ادا نہیں کیا؟ کہاں ضرورت ہے اتحاد کی؟ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ محرم سے پہلے ہمیں یہ یاد دہانی کرنی پڑتی ہے، مل بیٹھنا پڑتا ہے، تمام مسالک کے علماء کو بٹھانا پڑتا ہے، ریاست بیٹھتی ہے، امن و امان کو قائم کرنے کی غرض سے مختلف جو ہے موضوعات کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، تو یہ میک شور کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے آج، حالانکہ ہم مسلم ممالک میں؟ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہی اسلامی نظام کا قیام ہے۔ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس کا مذہب اسلام ہے، اور قرارداد مقاصد اس کا ریاست اگر یہ ذمہ داری پوری کر دیتی تو کبھی یہ گروہی اور مسلکی اختلافات نہ ہوتے۔ 31 علماء کرام 22 نکات پہ اکٹھے ہوئے 1951 میں، جن میں ہر مسلک کے جید ترین عالم دین موجود تھے۔ مفتی جعفر حسین مجتہد موجود تھے، مولانا سید ابوالعلا مودودی، سید سلمان ندوی، آپ نام لیتے چلے جائیں، ہر مسلک کے جو اس وقت کا سب سے بڑا عالم تھا وہ تو گویا کہ ریاست نے انحراف کیا، سب نے مل کے کہا کہ یہ آپ نکات نافذ کر دیں، وہ نہیں کیے،
جس کی وجہ سے اختلافات جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے کل یوم عاشور کے دن بھی ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.